फूफो, आपकी बेटी की मूंछें बहुत बड़ी हैं और ऊपर से हर वक्त वो पुलिस ऑफिसर होने का रूप झाड़ता रहता है। शादी के बाद तो मुझे वो ऐसे दबा के रखेगा जैसे पुराने कपड़े सर्दी खत्म हो जाने के बाद बंदा बक्से में दबा देता है। मुझे नहीं उससे शादी करनी। आप उसके लिए कोई और लड़की ढूंढे। अभिया ने फूफो को चिढ़ कर कहा। वो ताजा ताजा बेइज्जती याद करके बोली थी। क्यों? कोई और लड़की ढूंढे? मुझे तो तुम ही से शादी करनी है। एसपी शयान की आवाज पर अबिहा को करंट लगा और वो उठकर बैठ गई। लेकिन मैं क्यों करूं आपसे शादी? आपने अपनी हरकतें देखी हैं? आते जाते हुए मुझे तंग किया जाता है, मुझ में नुक्स निकाले जाते हैं। क्या सारी जिंदगी में आपकी बातें सुनने के लिए रहूंगी? आपको कोई और लड़की पसंद है, आप कर लें। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अबिया पहले थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन फिर पूरे एतमाद के साथ बोली। शयान ने उसकी जरूरत पर गुस्से से मुठ्ठियां बींच ली। अबिया, चुप कर जाओ। कैसी बातें कर रही हो? शर्म नहीं आ रही है? घर वालों के सामने शुरू हो गई हो। सामने ही अबिया की अम्मी बैठी थी। उन्होंने आंखें दिखाते हुए उसे टोका। अभी तो मैं इस तरह की बातें सोच रही हूँ, तो आप ये बात इन्हें क्यों नहीं समझाती? जब देखें कोई भी बात होती है, ये बिहा ऐसी है, ऐसे कर रही है, क्यों कर रही है? कुछ तो शर्म लिहाज लिया करे ना। सारा दिन मुझ में बस नुक्स ही निकाले जाते हैं। और इसके बाद फिर शादी भी इनको मुझसे ही करनी है। मैं नहीं कर रही इनसे शादी, बता रही हूँ मैं आपको। अबिया ने हठधर्मी के साथ कहा। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा, देखते हैं तुम कैसे नहीं करती। अम्मी, आप बस शादी की तैयारियां शुरू करें। अगले 2 महीने बाद हमारी रुखसती होगी। रिश्ता तो आप बाकायदा से मांगे मामू से। मुझे उम्मीद है वो इनकार नहीं करेंगे। बस निकाह करना है और फिर रुखसत करेंगे। शादी याद रह के रुखसती सादगी से होगी। शायान ने कहा तो वो मुस्कुराई। अबिहा की अम्मी ने भी मुस्कुराहट छुपाई, जबकि अबिहा को मजीद गुस्सा आया। मैं आपको बोल रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रही है क्या? नहीं करूंगी मैं आपसे शादी। वो चिल्लाई। वो तो बात की बात है। फिलहाल तुम्हारा जितना जल्दी हो सके 1-2 महीने में अपना जहन बदल लो और इस शादी के लिए तैयार हो जाओ, वरना मुझे जबरदस्ती करनी भी आती है। शयान का लहजा सख्त था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस तरह का सलूक उसके साथ क्यों किया जा रहा है। उसकी अम्मी भी चुप बैठी थी। मैं जहर खा लूंगी लेकिन आपसे शादी नहीं करूंगी, बता रही हूं मैं आपको अभी। और अम्मी, आप सबको भी। अभी ये बोलकर वहां से भाग गए। जाने क्यों आज उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शाम को ही तो शयान ने बेहद डांटा था। उसमें अजीब किस्म के नुक्स निकाले थे। वो जानबूझकर खुद गलती नहीं करती थी, लेकिन उसके बावजूद शयान से टोकने और उसे तंग करने से बास नहीं आता था। वो थक गई थी या फिर तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने यूं अचानक ववेला करना शुरू कर दिया था। शाजिया बेगम बेटी की इस हरकत पर बड़ी हैरान थी। उसमें बचपना जरूर था, लेकिन इस तरह चीखना चिल्लाना वो नहीं करती थी। लेकिन आज ये हरकत देखकर वो भी काफी हद तक सदमे में थी। कहाँ जा रही हो? वो लाइबा के कमरे की तरफ जा रही थी ताकि उसे साथ लेकर क्रिकेट खेल सके। रास्ते में पुप्पो ने उसे रोक रखा और पूछा। लाइबा के कमरे में, अभिया ने जवाब दिया। अच्छा, ये चाहे लॉन में जरा शयान कम कर रहा है, उसे देती जाओ। मैं मुलाजमा को काम समझा दूं, बार बार भूल जाती है। पुप्पो ने चाय का कप उसके हाथों में थमा दिया। हालांकि वो इनकार करना चाहती थी। सुबह सुबह इतवार का दिन था। आज भी काम, ऊपर से बेइज्जती करवाने का उसे कहाँ शौक था। वो चाय लिए लॉन की तरफ आई। हर जगह फाइलें बिखरी हुई थी। वो जमीन पर बैग पड़ा हुआ था। अबिहा का पाँव टकराया और चाय झलक कर थोड़ी सी शयान की फाइल पर जा गिरी। ये क्या कर दिया है? सारा काम खराब कर दिया। अब मुझे फिर से करना पड़ेगा। फजूल, सारा दिन घन चक्कर बनी रहती है और कोई काम नहीं होता। सारा काम खराब करके रख दिया, जाहिल कहीं की। वो गुस्से से चीख ही पड़ा था। अबिहा डर के मारे कांप रही थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा पाँव फिसल गया था। और ये भी तो आपने सामने सारा कुछ फैलाया हुआ है, समेट के रखे ना। अबिया ने जमीन पर पड़े बैग को लात मारी। तो तुम देख कर नहीं चल सकती? सारा दिन फारिग रखती हो, कुछ करती धरती नहीं हो, और जब कुछ करने को बोला जाए तो सब कुछ उलट कर बिखेर कर रख देते हो। इंसान को देख कर न चलना चाहिए ना, सोच समझ कर बात करनी चाहिए। कुछ काम कर लेने चाहिए, लेकिन तुमसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है सिवाय बचपने के। शयान शुरू हुआ तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
تو یہی بات آپ اپنی امی سے کیوں نہیں بولتے؟ انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ آپ کو چائے دے آؤں کیونکہ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ کام کر لیں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں آپ کا کام کروں اور آپ کے کام کرنے کے بعد باتیں بھی سنوں۔ اور تھوڑی سی ہی تو چائے گری ہے، یہ لیجیے، باقی پی لیجیے، جا رہی ہوں میں، اور دوبارہ آپ کا کام کرنے سے پہلے نا میں 1000 بار سوچوں گی۔ ابیہ نے غصے سے کہتے ہوئے چائے کا کپ شایان کے ہاتھ میں پکڑایا اور غصے سے تن فن کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تم یہ کیس سلجھا لو گے نا، یا پھر کسی اور آفیسر سے کہہ دوں؟ ڈیمانڈ تمہاری ہی آئی ہے کہ تمہیں کہا جائے۔ لیکن وہ آفس میں آیا تو سلیوٹ کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ سر نے بات بولتے بولتے جملہ ادھورا چھوڑا۔ شایان بے چینی سے بولا، لیکن کیا سر؟ کہ آپ کو میری کارکردگی پر بھروسہ نہیں؟ میں کر دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھیں، اپنی جان دے دوں گا، لیکن یہ مشن مکمل کروں گا، اس نے پر عزم ہو کر کہا۔ تو سر فخر سے مسکرائے۔ شایان کا چہیتا آفیسر تھا۔ لیکن ایک بات یاد رہے شایان، یہ مشن اتنا آسان نہیں ہے، آپ کی فیملی بھی اس میں خطرے میں آ سکتی ہے۔ الرٹ رہیے گا، اور کسی قسم کا کوئی بھی خدشہ ہو تو فوراً مجھے انفارم کرنا ہے، خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ سر نے آنے والے خدشے کے امکانات کے بارے میں واضح طور پر آگاہ کیا۔ آپ اس کی فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ مزید کوئی حکم میرے لائق؟ شایان نے سینے پر ہاتھ رکھے کہا تو سر مسکرائے۔ بس اتنا ہی، اللہ تمہارا مددگار ہو اور کامیابی تمہارا مقدر بنے۔ سر نے دعائیں دیتے اس کے کندھے پر تپکی دی تو مسکرا کر سلیوٹ کرتے فائل تھام کر وہاں سے نکل گیا۔ امی، بھوک لگی ہے، کچھ بنا دے۔ ابیہ بھوک سے پیٹ مسلتی ہوئی لاؤنج میں آ کر دھپ سے صوفے پر گری۔ ابھی تو کھانا کھایا ہے، گھنٹا بھی نہیں ہوا۔ شازیہ بیگم نے حیرت سے کہا، امی آپ تو جانتی ہیں نا، آپ ہی نے ٹہل ٹہل کر سب کچھ ہضم کر دیا، اب مزید بھوک تو لگے گی نا۔ لائبہ ہنستے ہوئے بولی، ٹھیک کہا، چڑیلوں کی طرح دانا چک کے ادھر ادھر بھاگتی دوڑتی ہے، اور پھر بے وقت کی بھوک تو لگے گی نا۔ جاؤ خود بنا لو، نہیں تو سالن بڑا ہوگا، روٹی بنا کر کھا لو۔ ابیہ نے امی کی بات سن کر منہ بچوڑا۔ خبردار جو میری بچی کو کچھ کہا، دونوں اس کے پیچھے پڑ جاتی ہو۔ کیا کھاؤ گی بچی، مجھے پتا، میں بنا دیتی ہوں۔ پھپھو جو کب سے چپ خاموش بنی تماشائی بیٹھی تھی، لاڑتی بھتیجی کا منہ بنا دیکھ اسے سینے سے لگا دے بولی، پھپھو چپس بنا دے، ساتھ میں چٹنی بھی، کیچپ کے ساتھ مزہ نہیں آتا۔ ابیہ نے خوشی سے چہک کر فرمائش کی، ٹھیک ہے ابھی بنا لاتی ہوں۔ پھپھو اٹھنے لگی تو لائبہ بولی، آپ ہی، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ کیری کی چٹنی بنائی جائے، چپس کے ساتھ بہت مزے کی لگے گی۔ ٹماٹر کی چٹنی تو روز کھاتے ہیں، اس بار کیری کی، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی۔ بہن کی بات پر وہ متفق تو تھی، لیکن تھوڑی دیر پہلے والی بے عزتی وہ کیسے بھول جاتی۔ چٹنی تو میں بنا لوں گی، لیکن تمہیں ذرا سا بھی کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ ابیہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا، لیکن پھپھو میں بھی تو آپ کی بھتیجی ہوں نا۔ لائبہ نے بچوں کی طرح منہ بنا کر پوچھا، لڑو مت، دونوں کے لیے بنا لاتی ہوں۔ پھپھو نے انہیں چونچ لڑاتا دیکھ کر روکا، آپ چپس بنائیں، میں کیڑیاں توڑ کر لاتی ہوں، پھر چٹنی بھی بنا لیتے ہیں۔ ابیہ پھپھو سے کہہ کر اٹھی۔ کہاں، کدھر چلی تم، آرام سے بیٹھو۔ مردان خانے کی جانب گئی تو اگر شایان وہاں ہوا تو 4 باتیں سن کر 2 گھنٹے روتی پھرو گی۔ لڑکی ہو لڑکی بن کر رہو، ابھی کوئی ملازمہ نہیں ہوتا، واپس بیچ کر تمہیں کیڑیاں منگوا دیتی، لیکن تم ٹک کر بیٹھو، کوئی ضرورت نہیں ہے، آج بنا چٹنی کے کھا لو۔ شازیہ بیگم نے ایک ہی سانس میں ڈانٹتے ہوئے حکم دیا تو ابیہ نے بے چارگی سے پھپھو کو دیکھا۔ جانے دو، شایان نے ویسے بھی کام کے سلسلے میں جانا تھا، چلا گیا ہوگا، جاؤ تم اور جلدی واپس آ جانا۔ پھپھو کے کہنے پر وہ تیزی سے وہاں سے نکلی۔ شازیہ بیگم کی غسیلی نظروں نے اس کا دور تک تعقب کیا۔ یا اللہ، اس خڑوس سے میرا سامنا مت کروائیے گا، ورنہ بہت بے عزتی ہوگی۔ بے عزتی تو چھوڑے، اپنی مونچھوں سے ڈرائیں گے، ساتھ میں پولیس آفیسر ہونے کا روپ بھی سہنا پڑے گا، بس بچا لیجیے پلیز پلیز۔ ابیہ سر آسمان کی جانب دیکھتے اللہ سے دعائیں کرتی جا رہی تھی۔ اچانک ہی زوردار قسم کا ٹکراؤ ہوا، یوں محسوس ہوا جیسے سر کسی سخت چٹان سے جا ٹکرایا ہو۔ اللہ، آپ نے اس خروج سے نہیں لیکن اس جیسی چیزوں سے ٹکراؤ ضرور کروا دیا ہے۔ ابیہ آنکھیں نیچے سہلاتی سر بڑبڑا کر پیچھے مڑی، لیکن پاؤں پھسلنے سے گرنے ہی والی تھی۔
کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو مضبوطی سے پکڑا۔ شکر ہے آپ نے بچا لیا، ورنہ گر کر اپنا منہ تڑوا لیتی۔ وہ اب بھی بند آنکھوں سے ہاتھ اوپر کیے شایان کے منہ پر پھرتے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کوئی شرم و حیا ہے کہ بیچ کے کھائی ہے؟ شایان کی آواز پر اس نے کرنٹ کھا کر آنکھیں کھولی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابیہ کی آواز لڑکھڑائی، یہ جو تم بتاؤ نا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گھر جاؤ اور مردان خانے کی طرف مت آیا کرو۔ کتنی بار سمجھایا تمہیں؟ سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ ابیہ کو دیکھ کر مونچھوں کو تاؤ دیتے غصے سے بولا۔ ابیہ مردان خانے کی طرف تو نہیں آئی تھی، لیکن اب اس کھڑوس اکڑو کو کون سمجھاتا؟ اس کو دیکھ کر ویسے بھی وہ ہوش حواس اس کے گم ہونے لگتے تھے۔ آپ کی دیدار کا شرف حاصل کرنے آئی تھی، سوچا اور کچھ نہیں تو یہی کر لوں۔ بقول آپ کے سارا دن تو بستر توڑتی رہتی ہو، اچھل کود کرتی رہتی ہو۔ اس نے بھی بجائے وہاں آنے کا مقصد بتانے کے شایان کو دو بدو جواب دے دے، کل کے تانوں کا حساب چکایا۔ یہ جو تمہاری زبان بہت زیادہ چل رہی ہے نا، 2 مہینوں بعد بند ہو جائے گی، سوائے جی کے علاوہ ایک لفظ نہیں نکال پاؤ گی۔ بہتر ہے کہ ابھی سے تھوڑی پریکٹس کرو، کل کو میری سختی سے نا مشکل ہو چکا۔ اس نے ابیہ کی کلائی تھام کر کمر کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، ہاتھ چھوڑے، درد ہو رہا ہے بہت۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی، کیوں؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ ایسے ہی مجھے بھی غصہ آتا ہے جب تم بلا وجہ مردان خانے میں اچھل کود کرنے آتی ہو یا ایسی حرکتیں کرتی ہو جو کسی بھی لڑکی کو کرنا سیف نہیں دیتا۔ شایان نے چبا چبا کر جملہ مکمل کیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ ابیہ کی آنکھوں سے بل بل کرتے آنسو کے سبب شایان نے اسے چھوڑ دیا۔ بازو کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ چھڑوا کر دیکھا تو سرخ نشانات پڑ چکے تھے۔ آپ بہت ظالم ہیں، شادی سے پہلے یہ رویہ ہے، جانے شادی کے بعد کیسا سلوک کریں گے، اسی لیے آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کون سا ہے یہ ظلم و ستم؟ وہ روتے ہوئے کلائی سہلاتی بول کر وہاں سے چلی گئی۔ ابیہ اور لائبہ 2 ہی بہنیں تھیں، ابیہ بڑی تھی جبکہ لائبہ چھوٹی۔ شایان ان کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ 10 سال پہلے پھپھو جب بیوہ ہوئی تھی تو ابیہ کے بابا انہیں اپنے گھر لے آئے تھے۔ اکلوتی بہن تھی تو سوچا گھر باہر اکیلے کیسے سنبھالے گی۔ شایان اس ٹائم کافی چھوٹا تھا۔ پھپھو یہاں اکیلی آئی تو ابیہ جو گھر بھر کی لاڈلی تھی، شایان کے آ جانے سے کافی ناراض رہنے لگی۔ شایان کو باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے سارا لاڈ پیار ملنے لگا اور دن بدن ابیہ یہ سب دیکھ کر چڑچڑی ہونے لگی تھی۔ دونوں کی آپس میں انبن رہنے لگی۔ پہلے پہل سب کو لگا ویسے ہی نوک جھوک ہے، خود ہی آرام سے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وقت کے ساتھ شایان کو ابیہ سخت ناپسند رہنے لگی اور وہ اکڑا اکڑا رہنے لگا۔ کیوں ہی دن گزرنے گئے اور شایان امتحانات دے کر پولیس میں بھرتی ہو گیا، جبکہ ابیہ ماسٹر کرنے کے بعد گھر میں بیٹھ گئی۔ سب نے کہا کہ تم آگے کچھ کر لو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ گھر میں ہی بچوں کی طرح اور اچھل کود کرتی پھرتی، کبھی کھیلتی، کبھی کھاتی پیتی سو جاتی، یا پھر سارا دن فون میں گھسی رہتی۔ اس کی زندگی میں جب سے شایان آیا تھا وہ پہلے سے زیادہ لاپرواہ ہو گئی تھی۔ انہی دنوں کی بات تھی کہ اچانک ہی پھپھو نے ایک بات چھیڑ دی کہ ابیہ اور شایان کے رشتے کو طے کیا جائے اور جلدی شادی بھی۔ ابیہ جو شایان سے پہلے ہی متنفر تھی، اس بات پر ہتھے سے اکھڑ گئی۔ پھپھو، آپ نے یہ بات کیسے کر لی؟ میں اس سے شادی کیسے کر سکتی ہوں جو آئے دن مجھ سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، 1000 نقص مجھ میں نکالتا ہے؟ وہ چیخی تھی۔ ابیہ کے بابا اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، صرف پھپھو، امی اور لائبہ تھی۔ مما، آپ جانتی تو ہیں شروع سے ہی وہ میرا جانی دشمن بنا ہوا ہے، اور یہ بھی جانتی ہے کہ جب سے وہ اس گھر میں آیا میری اور اس کی نہیں بنتی۔ آپ لوگوں نے میرے حصے کا سارا لاڈ پیار اس کو دے دیا ہے، جبکہ اس گھر کی بڑی بیٹی میں تھی، اور میں اس سے شادی کر لوں یہ سب ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی مونچھیں دیکھیے، اس کی دیکھنے کا انداز کبھی غور کیا ہے؟ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ مجھے آنکھوں سے ہی چبا ڈالے گا۔ آپ پلیز انکار کر دے، میں شادی نہیں کروں گی۔ ابیہ نے ہاتھ جوڑے کہا، جبکہ اس کی باتیں سن کر پھپھو اور ابیہ کی امی نے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ خدا کو مانو، تمہاری پھپھو نے بہت مان سے تمہارے لیے رشتہ مانگا ہے، ایسے نہ کرو۔ اور دیکھو تم سے کتنی محبت کرتی ہے، جانتی بھی ہو یہ بات، اس کے باوجود تم انکار کرتے اچھی لگو گی۔ شازیہ بیگم نے اسے پچکارا تو مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسی۔ میری شادی پھوپھو سے نہیں، ان کے بیٹے سے ہونی ہے،
اس بیٹے سے جو کھڑوس ہے، اکڑ مزاج ہے، میں اس سے شادی کیسے کر دوں؟ معلوم ہے کہ پھپھو بہت اچھی ہیں، لیکن ان کا بیٹا، اس کا کیا؟ وہ تو مجھے دیکھتے ہی کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اب پلیز ہاں مت کیجیے گا، انکار کر دے۔ ابھی نے کہا تو پھپھو اپنے بیٹے کے اتنے نام سن کر ہنسی۔ آپ کو مذاق لگ رہا ہے کیا؟ اب تو دیکھتی رہتی ہوں وہ کیسا سلوک کرتا ہے مجھ سے، شام کو بھی جانتی نہیں ہے نا اسے کتنی باتیں سنائی تھی۔ ابھیا نے پھپھو کو مسکراتا ہوا دیکھ کر گلا کیا تو وہ سر ہلانے لگی۔ جہاں ایسی نوک جھوک ہو وہیں شدت سے محبت ہوتی ہے، آج نہیں تو جلد سمجھ جاؤ گی۔ پھپھو نے ہنستے ہوئے اس کی نا سمجھی کی وجہ سے کہا تو ابھیا نے کندھے اچکائے۔ محبت؟ وہ بھی آپ کے بیٹے کو؟ اس لفظ اور احساس کا اس سے دور دور تک آپ سے بیٹے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بہلاوے نا مجھے نہ دے، بچپن سے جانتی ہوں میں اسے، بہت ضدی اور سرد مزاج ہے آپ کے بیٹے کا۔ اسے احساس نہیں تھا کہ وہ جو بول رہا ہے ان جملوں پر کوئی روتا بھی ہے۔ ابھیا نے شام کا منظر یاد کرتے گلوگیر لہجے میں کہا، وقت ایسا بنا دیتا ہے بچے، ورنہ سرد لہجے والے لوگ تو سب سے زیادہ احساس کرتے ہیں۔ بے فکر رہو، میں اسے سمجھاؤں گی۔ پھپھو نے رسان سے اسے مطمئن کرنا چاہا۔ آپ ہی ایک بار اچھے سے سوچ لیں، ہو سکتا ہے کہ شایان بھائی جیسے نظر آ رہے ہیں ویسے نہ ہوں، وہ بہت اچھے ہوں اور آپ کو بہت پیار سے رکھے، اچھے کی امید رکھے نا۔ لائبہ جو کب سے خاموشی سے شازیہ بیگم کے پیروں میں بیٹھی سر کی مالش کروا رہی تھی بول اٹھی، تو اس کی چمچی نہ بنا کر تم بلا وجہ کی حمایت لے کر آ جاتی ہو۔ بہن میں ہوں لیکن طرفداری اسی کی کرنی ہے۔ ابھی نے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ جڑتے ہوئے چڑ کر کہا، کیوں نہ بنو، وہ میرے بھائی ہیں، آپ سے ان کا خدا واسطے کا بیر ضرور ہوگا، لیکن وہ مجھ سے تو ہمیشہ پیار سے ہی بات کرتے ہیں نا، تو انہی کے حق میں بولوں گی نا۔ لائبہ سر سے ہلاتی ہوئی خفگی سے بولی، ہاں ساری دشمنی اور بیر تو اس کا مجھ سے ہی ہے، اور تو کسی سے نہیں ہے، سب سے ہمیشہ ٹھیک سے بات کرتا پھرتا ہے۔ ابھیا کی ضد وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ اچھا آپ بس بھی کر دو، جاؤ جا کر ملازمہ سے کہو کھانا تیار کرے، تمہارے بابا آنے والے ہوں گے، میں ذرا اس کے سر کی مالش کر دوں، تم بھی ملازمہ سے کہہ کر واپس آؤ، تمہارے سر کی بھی مالش کر دوں۔ شازیہ بیگم نے ابھیا کو سخت لہجے میں ڈانٹ کر کہا، اس کے سر میں تیل لگاؤں کہ آخر میں میری ہونے والی بہو ہے، مجھے ہی اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھپھو نے مسکرا کر جاتی ہوئی ابھیا کو چھیڑا، میں کوئی بہو نہیں بننے والی آپ کی، ابھی سے ذہن نشی کر لیں، زیادہ خواب دیکھنا اچھی بات نہیں ہے، ٹوٹ جانے پر دکھ ہوتا ہے۔ باقی آپ پھپھو ہیں، سر کی مالش تو ویسے بھی کروا لوں گی، لیکن پھپھو کے رشتے سے نہ کہ ساس کے رشتے سے۔ ابھیا نے پھپھو کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بڑے پیار سے کہا اور وہاں سے چلے گئی، جبکہ پیچھے سب ہنسی تھی۔ ابھیا کو شایان سے بے حد گلے شکوے تھے اور پھپھو سوچ رہی تھی کہ وہ شایان کو اپنے رویے میں بہتری لانے کا کہیں گی، کیونکہ ابھیا کافی بدگمان تھی، کسی حد تک اس کے گلے بھی جائز تھے، وہ سبھی سے اچھا رویہ رکھتا تھا ماں سوائے ابھیا کے۔ پھپھو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ رات کافی ہو گیا، سو جائے نہ جا کر۔ ابھیا کمرے سے نکلی پانی پینے کے لیے، لیکن پھپھو کو لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے ٹی وی دیکھتے ہوئے دیکھ کر رک کر پوچھا، کچھ نہیں بیٹا، شایان کو دیکھ رہی ہوں، رات کو لیٹ آنے لگا ہے نا، پتہ نہیں کہاں اس کا دماغ لگا رہتا ہے، جب سے اس کا باپ مرا ہے تب سے تو مجھے اکیلی پر ساری ذمہ داری آ گئی ہے، یہ تو مجھے بس تنگ کرنے پہ لگا ہوا ہے، ابھی بھی میں اسی کا انتظار کر رہی ہوں کہ کسی طرح آ جائے، اس کو کھانا وغیرہ دے کر سو سکوں۔ پھپھو نے افسردگی سے جواب دیا، وہ تھکی تھکی سی تھی لیکن بیٹے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی تھی۔ عموماً شایان 8 سے پہلے گھر آ جاتا تھا، لیکن اب تک سو چکے تھے، وہ نہیں لوٹا۔ آپ پریشان مت ہوں، آ جائیں گے، کہیں کوئی کام ہوگا؟ ایسا کریں آپ جا کر سو جائیں، میں ان کو کھانا دے دوں گی اور آپ اپنی دوا لے کر سو جائیے گا، پلیز، پہلے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ابھیا نے پھپھو کو تھام کر اٹھایا اور کمرے کی جانب لے جانے لگی، تم اس کو کھانا دے دینا پھر لازمی، سو مت جانا۔ پھپھو نے رک کر تاکید کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھیا کی نیند بہت گہری ہے، اگر سو گئی تو اٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جی جی آپ بے فکر رہیں، میں کہہ رہی ہوں نا، آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں ان کو کھانا گرم کر کے دے دوں گی، تب تک میں کوئی ڈرامہ دیکھ لیتی ہوں اور جاگتی رہوں گی، اسی بہانے تب تک شایان بھی آ جائیں گے۔ ابھیا نے انہیں مطمئن کرنا چاہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں پھر سونے جا رہی ہوں، تم پھر دیکھتی رہنا، اللہ کرے جلدی ہی آ جائے۔
وہ دعا کرتی ہوئی چلی گئی تو ابیہ پانی پی کر وہیں صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر انتظار کرتے کرتے وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ہیلو، کون؟ کس سے بات کرنی ہے؟ شایان نے فون پر کال آئی تو اس نے مصروفیت کے باوجود ریسیو کر کے کان کے ساتھ فون لگایا۔ یہ چھوڑو کہ ہم کون ہیں، بلکہ یہ بتاؤ کہ تم کیسے ہو اور مجھے جس سے بات کرنی ہے اسے ہی فون ملایا ہے، یعنی شایان چودھری سے۔ اسپیکر سے ابھرتی آواز پر شایان نے نہ سمجھی سے فون کان سے ہٹایا اور نمبر دیکھا۔ انجان نمبر تھا۔ دیکھیے، میں فضول گوئی نہیں کر سکتا، مطلب کی بات پر آئیے، نہ میرا وقت برباد کریں اور نہ ہی اپنا۔ شایان نے سختی سے کہا، میں تو فرصت سے بیٹھا ہوں تم سے بات کرنے کو، لیکن تم ہی مصروف ہو۔ سامنے والے نے کہا تو شایان کو غصہ آیا۔ وہ پہلے ہی کیس کو لے کر پریشان تھا۔ سنا ہے کہ ہمارے بارے میں معلومات اکٹھے کی جا رہی ہے، ثبوت حاصل کر رہے ہو؟ سوائے ایک ثبوت کے کچھ نہیں مل پایا، تبھی غصے میں ہو۔ اس آواز پر شایان چونکا، یعنی جو کیس وہ سلجھا رہا تھا وہی مجرم فون پر موجود تھا۔ اچھا، تو خود فون کر کے اپنے ثبوت دینے آئے ہو؟ کافی اچھی کھلاڑی ہو، لیکن قانون کی گرفت سے کیسے بھاگو گے؟ میں جلد تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اللہ حافظ۔ شایان نے کافی بات ڈٹ کر کہتے ہوئے فون رکھنا چاہا تو سامنے والا بولا، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے اے ایس پی شایان چودھری، جس مقصد کے لیے کال کی ہے نا وہ تو سن لو۔ سنا ہے تم ماموں کے گھر رہتے ہو، ان کی 2 حسین بیٹیاں ہیں، بڑی والی تو قیامت ہے، اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں اپنی اور ماموں کی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو، جس سے تمہیں یتیم ہوتے ہوئے اپنے گھر بنا دی؟ اس آواز اور دھمکی پر شایان کا خون کھول اٹھا۔ وہ یکدم غصے سے اٹھا، بکواس بند کرو خبیث انسان، اس سے آگے ایک بھی لفظ کہا تو میں تمہاری سانسیں حلق سے نکال لوں گا۔ شایان غصے اور غضب سے دہاڑا۔ آفس میں موجود سبھی ڈر کر اچھل پڑے۔ ہا ہا ہا، گڈ لک، ایسے ایس پی شایان چودھری دیکھتے ہیں، تم مجھ تک کیسے پہنچتے ہو؟ فون بند ہو چکا تھا جبکہ شایان مضبوط جذبات کا حامل ہوتے ہوئے ڈر سا گیا۔ یہ شاید ابیہ کے ڈر پر ذکر پر جانے کیوں اسے تیش آ گیا تھا، جسے وہ سخت ناپسند کرتا تھا۔ سر، سب ٹھیک ہے نا؟ شایان کی کیفیت بھانپتے کانسٹیبل وہاں چلایا اور فکر مندی سے پوچھا۔ شایان نے سر ہلایا، میں گھر جا رہا ہوں، کل اس کیس پر تفصیلی بحث ہوگی، ابھی سب گھر جاؤ اور دھیان سے اپنا خیال رکھنا۔ شایان نے سب کو جانے کا کال دے ان 2 لڑکوں کو اس نے روک لیا تھا۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ وہ دونوں سلیوٹ کر کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ہاں، مجھے تم دونوں کو ڈیوٹی دینی ہے، کیا تم دونوں لوگے؟ شایان نے پوچھا۔ جی سر، آپ حکم کریں، ہم حاضر ہیں۔ انہوں نے خوش دلی سے کہا، میرے گھر کے باہر رات کو تم لوگوں نے پہرا دینا ہے، دن کو گارڈ سب ہینڈل کر لیں گے، لیکن رات کو ذرا ضرورت ہے، اگر تم دونوں کر سکو، اور دن کی ڈیوٹی کے بے شک 3-4 گھنٹے تم لوگ چھٹی کر سکتے ہو۔ شایان نے تحمید باندھنے کے بعد ساری بات بتاتے آخر میں کہا، آپ فکر مت کریں، ہم تیار ہیں۔ انہوں نے ہاں کی تو شایان سب چیزیں سمیٹ کر دونوں کے لیے گھر کی جانب چلایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی گاڑی گھر کے سامنے جا پہنچی تھی۔ تم دونوں یہاں یہ ادھر ادھر نگاہ رکھنا، کچھ بھی کھانے کو چاہیے ہو تو مجھے فون کر دینا، یا پھر گارڈ سے کہنا سب مل جائے گا، اور گھر کے آس پاس ہی رہنا، کوشش کرنا کہ کوئی یہاں آنے نہ پائے۔ میں نے گارڈ کو بتا دیا ہے کہ تم دونوں کو کچھ نہ کہیں۔ شایان گاڑی سے اترا اور ساتھ آئے ان لڑکوں سے بولا، جی سر ٹھیک ہے۔ دونوں نے سر ہلایا، دھیان رکھنا اپنا بھی اور چوکنا رہنا۔ اسے جاتے جاتے پھر سے پلٹ کر کہا، آپ بے فکر رہیں سر، ہم چاروں جانب نظر رکھیں گے۔ وہ دونوں بولے تو شایان مسکراتا ہوا گھر کے اندرونی حصے کی جانب چلا آیا۔ شایان لاؤنج میں آیا تو سامنے صوفے پر ابیہ کو سویا پایا۔ وہ شایان کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ رات کے 12 ہو رہے تھے۔ پھوپھو کی طبیعت کی وجہ سے اس نے انہیں جانے کو بھیج دیا، لیکن اب وہ کیا کرتی؟ خود نیند کی شوقین تھی، وہیں سو گئی۔ آپ آ گئے، کیا ضرورت ہے اب آنے کی، مات آتے۔ شایان کچن سے پانی پینے کو گیا اور آواز پر وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھی۔ آپ کو کوئی خیال بھی ہے؟ آپ کے اتنا لیٹ آنے پر پھوپھو پریشان ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھوپھو ساری رات آپ کا انتظار کرتی ہیں، اور آپ ہیں کہ آدھی راتوں کو لوٹ کر آتے ہیں، کچھ ان کا خیال بھی کر لیں۔ ابھی یہاں نیند میں تھی لیکن جاگتے ہی
وہ شایان کو کھڑی کھڑی سنانے لگی۔ تو وہ کیوں انتظار کرتی ہے؟ ان کو بتایا تو تھا کہ میرا ایک ضروری کیس چل رہا ہے، دیر سویر ہوتی رہے گی، میں لیٹ ہی آؤں گا۔ شایان پانی پی کر صوفے پر آ کر بیٹھا اور مطمئن انداز میں بولا۔ ابیہ کا اس کا یوں پرسکون لہجے میں کہنا بے حد برا لگا، لیکن وہ ماں ہے، آپ کا انتظار کرتی ہیں، آپ کو کھانا وغیرہ دے کر سوئیں گی۔ ابیہ نے ناگواری سے اپنا لہجہ وہ چھپا نہ پائی۔ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں، میں خود کھانا نکال کر کھا سکتا ہوں، تم بھی جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، تمہیں سونا چاہیے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ شان نے چڑ کر جواب دیا۔ وہ تھکا ہوا تھا، اوپر سے ابیہ کا سراپا اس پیر سامنے ہونے اسے مزید کوفت زدہ کر رہا تھا۔ اب یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ پھپھو کو بھیجا تھا، بے فکر ہو کر جائیں، آپ کو کھانا وغیرہ میں دے دوں گی، اس لیے جاگ رہی تھی۔ ابیہ نے اب کی مرتبہ نرمی سے جواب دیا، کیونکہ شایان کے چہرے پر تھکن کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسے ترس آ گیا۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ سر مسلتے ہوئے بولا، آپ بیٹھے، بلکہ ایسا کیجیے، وہ منہ ہاتھ دھو کر آ جائیے، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر مجھے جا کر بھی سونا ہے۔ ابیہ نے حکم دیا اور خود کچن کی جانی پڑی۔ کھانا لگا کر دینے کے لیے اگر اتنا احسان جتا رہی ہو تو ایسی فکر مت کرو، میں خود گرم کر کے کھا لوں گا۔ شایان کو جانے کیوں ابیہ کا لہجہ احسان جتاتا ہوا محسوس ہوا۔ میں احسان جتا کر کام نہیں کر رہی، اس لیے بول رہی ہوں کہ آپ ہی جا کر آرام کریں، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں اور مجھے بھی سونا چاہیے۔ وہ نہ چاہتے ہو بھی صفائی دے گی تھی، ورنہ جی میں تل ملا اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے کی جانب چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کی میز پر تھا۔ ابیہ نے کھانا گرم اس کے سامنے رکھا اور وہیں کھڑے ہو کر وہ انتظار کرنے لگی۔ تم جاؤ، میں برتن رکھ دوں گا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ شایان نے نوالہ توڑتے اسے کھڑا پا کر کہا۔ وہ جمائیاں لے رہی تھی، جانتا تھا وہ نیند کی کس قدر دیوانی تھی۔ میں رکھ دوں گی، آپ کھائیں پہلے، اور چائے بنا دوں؟ ابیہ نے چائے کی پیشکش کی۔ ہاں، سر میں تو ویسے درد ہے، میں سوچ رہا تھا کہ خود بنا لوں گا، لیکن اگر تم تب تک جاگ رہی ہو تو بنا دو۔ شایان کھانا کھاتے ہوئے مصروف انداز میں بولا، تو وہ سر ہلاتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی۔ اسے جب تک چائے بنائی، شایان کھانا ختم کر چکا تھا۔ گرم گرم چائے کا کپ بنا کر اس کے سامنے رکھا اور اس نے برتن اٹھا کر کچن میں جا کر رکھے۔ پلیٹ دھوتے اس کی نظر شایان پر ہی تھی۔ اچھا خاصا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھ سے ہی الجھتا رہتا ہے، جنگلی کہیں کا۔ ابیہ اسے دیکھ کر بڑبڑائی۔ وہ تب تک چائے پی چکا تھا، شاید اس کے سر میں شدید درد تھا تو گرم چائے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی اور جلدی جلدی ختم کر دی۔ خالی کپ اٹھا کر کچن کی جانب پڑی تو پیچھے سے شایان نے آواز دی، شکریہ امی کا خیال کرنے کے لیے اور مجھے کھانا وغیرہ دینے کے لیے۔ وہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں اور سو جائیں۔ وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا اور ابیہ شایان کو سوچتی وہیں کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر سونے چلی گئی۔ تم اس سے اتنی نرمی سے بات کیوں کرنے لگی ہو؟ تمہارے سرد قصیلے لہجے کی وجہ سے وہ رشتے سے انکار کر رہی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ابیہ زبردستی شادی کے لیے رضامند ہو۔ کوشش کرو کہ شادی سے پہلے اس کے ساتھ نرم رویہ رکھو تاکہ تمہاری آنے والی زندگی پرسکون رہے۔ وہ صبح اٹھا تو امی جائے نماز پہ بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ نماز مکمل ہوتے ہی شان کو نرمی سے سمجھانے لگی، ارے کیسی باتیں کر رہی ہیں، اس کی حرکتیں دیکھی ہیں آپ نے، کبھی نہ کبھی تو الٹا کام وہ کر ہی دیتی ہے۔ میں پھر اس سے ڈانٹ دیتا ہوں تو پھر کہتی ہے جی میں نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر دیا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، شادی کے بعد آپ فکر مت کریں۔ شایان نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا، یعنی کہ اسے ابیہ کے گلے شکووں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شایان، تم سمجھ نہیں رہے، عورت اگر شادی سے پہلے انکار کر رہی ہے تو اس کی زبردستی شادی کی جا رہی ہے تو اپنی آنے والی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی میں بے سکونی ہو، اور جس طرح کا تمہارا مزاج ہے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اسے اپنی پسند میں ڈھالنے کے لیے نرمی کا اختیار کرنا ضروری ہے، نہ کہ زور زبردستی کرنا۔ وہ غصے اور سختی سے بولی تو شایان سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں کیونکہ میرا کام آپ کو بتایا ہے، میں نے آپ کو کہ اہم کیس کے سلسلے میں مصروف رہتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کی چہیتی بھتیجی کے ساتھ نرم رویہ رکھوں۔
شیان کو صبح صبح خاص مقصد کے لیے نکلنا تھا، سو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ تمہیں اپنے امان میں رکھے اور تمہیں کامیاب کرے۔ وہ اٹھی اور بیٹے پر دعائیں پڑھ کر پھونک مارتے ہوئے دعائیں دینے لگی۔ شیان دعائیں لیتا وہاں سے نکل گیا۔ راشد خان ایک نہایت خطرناک قسم کا گنڈا تھا۔ وہ ڈرگ کا کام کر رہا تھا۔ اس کی وجہ سے شہر کی ہر یونیورسٹی کے بچے کھانے کے ذریعے ڈرگ کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ قتل اور ڈکیتی میں بھی خاص ماہر کھلاڑی تھا۔ اے ایس پی شایان چودھری کو یہ کیس سونپا گیا تھا۔ ایک، وہ راشد خان کو اپنی حراست میں لے اور اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرے۔ شایان نے مطلوبہ ثبوت اکٹھے کر لیے تھے، لیکن اب حراستیں لینا باقی تھا کیونکہ وہ لاپتہ تھا، اور جدھر بھی جاتا ہر کوئی اس کے نام سے ڈر کر دور بھاگنے لگتا یا اس کا علم ہو جاتا کہ پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ شایان نے اپنے ذریعہ کے ذریعے کچھ لوگوں کو اس نے راشد خان کے اڈوں پر جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ وہ نظر رکھے ہوئے تھے کہ کب وہ آئے اور اس کو پکڑا جائے۔ آج صبح صبح ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ راشد خان آنے والا ہے، تو وہ اپنی پوری نفری کے ساتھ وہاں پہنچا۔ ابھی وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچا ہی تھا کہ راشد خان اپنے گارڈز کے زیر سائے وہاں پر سے فرار ہو گیا۔ اس کو کسی نے خبر دے دی تھی کہ جاسوسی چل رہی ہے۔ شایان کو بے حد غصہ آیا۔ پچھلے 3 ماہ سے اس خاص مقصد کو کامیاب بنانے میں لگا ہوا تھا، اور آج وہ اس قدر منزل کے قریب ہوتے ناکام ہو چکا تھا۔ سر، میں اس کے بالکل قریب جا چکا تھا، بہت کوشش کی، پیچھا بھی کیا، لیکن یہ گاڑی اس سے الگ الگ راستے بھی جانب موڑ کر میرا ذہن بھٹکا دیا۔ شایان آفیسر کے سامنے سر جھکائے ندامت سے کھڑا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ایک شاطر انسان ہے۔ تم کوشش کرتے رہو، ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ ہر شاطر انسان کسی نہ کسی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ آفیسر نے شایان کو تسلی دیتے ہوئے سمجھایا تو شایان سلیوٹ کر کے وہاں سے نکلا۔ اچانک اس کو فون بجا۔ السلام علیکم اے ایس پی شایان، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں مجھے حراست میں لینے کی چاہت کو ناکام ہوتے دیکھ کر غصے کی کیفیت سے دوچار ہو گئے فون اٹھایا تو اسپیکر سے راشد خان کی طنزیہ ہنسی کے ساتھ آواز سنائی دی، بکو مت، جلد تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو گے۔ بس آج ہاتھ سے نکل کے تو کیا ہوا، آج نہیں تو کل صحیح۔ شایان نے اپنے تیز کو قابو میں رکھتے ہوئے مطمئن انداز میں جواب دیا، تم تو ڈرپوک نکلے یار، مجھے کیسے پکڑو گے؟ تم مجھ سے ڈر چکے ہو، میرے ایک فون کی وجہ سے تم نے اپنے گھر میں پہرے بٹھا لیے۔ حیرت ہے، جو انسان میرا پتہ ڈھونڈ رہا تھا، مجھے تلاش کر رہا تھا، وہی میرے صرف ایک فون کرنے پر، ایک دھمکی پر اس نے اپنے گھر پر پہرے بٹھا دیے۔ کہیں میں اس کے گھر نہ گھس جاؤں؟ مجھے تو لگ رہا ہے تم کہ اے سی پی نہیں ہو، تم اے ایس پی چھوڑو، تم تو مرد بھی نہیں لگ رہے۔ ایسا کرو کہ چوڑیاں پہن کر نا گھر میں بیٹھ جاؤ، جس سے ڈر رہے تھے وہی آج تمہیں چکما دے کر بھاگ گیا۔ راشد خان نے شایان آخر حد تک غصہ دلا دیا تھا شایان کو۔ اس کے لہجے میں مذاق اڑاتے کہکے بھی شامل تھے، تمہیں تو میں خود پکڑوں گا اور اپنے ہاتھ سے پکڑ کر تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ اور رہا پہرے دار بٹھانے والا کام، تو تم جیسوں سے اپنے خاندان کو بچانا بھی تو ضروری ہے نا۔ تم جیسوں کو تو کوئی بچاتا بھی نہیں ہے، چھپ کر جرم بھی کرتے ہیں، پھر لوگوں کو دمکانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک بار فرار ہونے سے خود کی جیت مت سمجھو، منہ کے بل گرو گے تو اٹھا کر تمہارے سارے کالے کرتوت سمیت تمہیں پھانسی کے پھندے تک میں پہنچاؤں گا۔ شایان نے چبا چبا کر کہا اور وہ ہنستے ہوئے فون کاٹ گیا۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ شایان گھر لوٹا تو غصے اور پریشانی میں تھا کہ کیسے اس نے راشد کو اپنی حراست میں لیتے خود کو ناکام کر دیا۔ کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ یہاں سے، شایان نے سرد مہری سے جواب دیا۔ بتا دے میں آپ کو کھا تھوڑی نہ جاؤں گی، ابیہ نے ضدی انداز میں کہا تو شایان نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ ابیہ، میں نے کہا ہے نا جاؤ یہاں سے، کچھ بھی نہیں ہوا، اگر کچھ ہوا ہے تو میں ٹھیک کر لوں گا، بلا وجہ مجھ پر ترس کھانے کی نا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شایان نے چڑھ کر جواب دیا۔ سر دونوں ہاتھوں میں اس نے گرا لیا۔ میں آپ پر ترس نہیں کھا رہی، میں تو صرف یہ بول رہی ہوں کہ آپ بتا دیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر دوں۔ ابیہ نے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے پیشکش کی۔ ابیہ نہ جانے کیوں اس سے نرمی سے مخاطب ہو رہی تھی۔ تم اور میری مدد کرو گی؟ دماغ ٹھیک ہے؟ شایان نے ہنس کر کہا تو ابیہ کا اس کا لہجہ ناگوار گزرا۔ آپ نے مجھے ہمیشہ کیوں کمتر سمجھا کہ میں کوئی بچی ہوں؟
मुझे कुछ समझ नहीं आती और मैं कुछ कर नहीं सकती? अबिया ने गुलगुले लहजे में पूछा। वो रो देने को थी। तुम बच्ची ही हो। तुम्हारा ज़हन सिर्फ इन्हीं हरकतों पे होता है जो बच्चे करते हैं, ना कि बड़े। शायान ने तलखी से जवाब दिया। ठीक है, पर रही परेशान, मुझे कोई मसला नहीं है। गलती मेरी है जो आपसे आकर पूछ लिया। मुझे लगा था कि पता नहीं कौन सी परेशानी है, तो शायद मैं कुछ मदद कर दूं, लेकिन आपके तो नखरे ही खत्म नहीं होते। अब की मर्तबा अबीहा फट पड़ी थी। जाओ यार प्लीज। अम्मा कह रही थी ना कि तुमसे नरमी से रवैया रखूं। भला कैसे, जब हर वक्त सर पर सवार गुस्सा दिलाती रहती हो। शायन ने कहा तो वो रोती हुई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो शायान को काफी बुरा लगा। राशिद खान का गुस्सा उसने अबिया पर निकाल दिया था, और आज पहली बार उसे गलती का एहसास हुआ, जिस पर वो नदामत का शिकार हुआ। उसने सोचा कि अबिया से वो रात को माफी मांग लेगा, मगर रात का खाना खाने और खाने की मेज पर नहीं आई वो, और उसने कमरे में ही खाना खा लिया और सो चुकी थी। आधी रात का पहर था। चारों तरफ खामोशी थी। घर में अजीब किस्म का सुनाटा था। वो यूं ही अचानक 3 नकाबपोश दबे पांव घर में घुस आए। आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर चलते हुए आ रहे थे। कौन है वहां? शायद आप हो? अबिया जो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली थी, वो किसी की भीड़ देखकर ऊंची आवाज में बोली। अगले ने पलटकर अबिया का बाजू थामा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कमरे में शयान जाग रहा था। वो एकदम से उठ बैठा। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? अम्मी बचाए मुझे, घर में चोर घुसा है, प्लीज किस तरह से बाहर आए। शयान बाबा। अयान। अबिया अपना आप छुड़वाती उसका हाथ मुंह पर से हटाकर चिल्लाई। शयान भागा भागा लाउंज में आया और बाहर का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक नकाबपोश ने अबिया को सख्ती से जकड़ा हुआ था। बाकी के 2 पिस्तौल लिए खड़े थे। आइए आइए एसपी शयान चौधरी, आप ही का इंतजार था। जिसने अबिया को झगड़ा हुआ था उसने अपने मुंह पर नकाब हटाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। मर्द बनो, मर्द से मुकाबला करो। शयान ने गुस्से से कहा। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश करूंगा। देखो आज मैं घुस गया। तुम्हारी चहेती मामूजात के साथ खड़ा हूं, और आज यहाँ से ये अगवा होकर जाएगी। राशिद खान ने कहका लगाते हुए शयान की बेचैनी और खौफ से लुत्फानंदोज होते कहा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, छोड़ो उसको। शयान आगे बढ़ा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहोगे और मैं छोड़ दूंगा? राशिद खान हंसा। तुम्हें छोड़ना पड़ेगा वरना। शयान चीखा। वरना क्या करोगे? अगर मैं ना छोड़ूं तो तुम मुझे मार दोगे। मुझे मारने की कोशिश की तो मैं इसको गोलियों से भून देना है। शयान ने मजामत कर दी। अबीहा को देखा, जो राशिद खान की गिरफ्त से निकलने की कोशिश में हलकान हो रही थी। शान मुझे बचा ले प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। अबिया ने रोते हुए बामुश्किल सांस लेने की कोशिश की, क्योंकि राशिद ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। इस शोर शराबे के बायस पूरे घर वाले जाग चुके थे। बाहर आकर मंजर देखा तो अबिया की अम्मी और पोपो दोनों चीखी। शान अकेला था और गार्ड लाउंज के बाहर खड़े थे। बड़ मसला ये था कि अबिया राशिद खान के शिकंजे में थी। अगर वो ना होती तो उस पर शयान हमला कर देता। शान मेरी बच्ची को बचाओ। अबिया की अम्मी रोते हुए चीखी। शान ने किसी तरह अबिया को शिकंजे से बाहर निकालना था। रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा, प्लीज रोना बंद करो। शान ने बेबसी से अबिया को रोते देखकर तसल्ली दी। हाय क्या मोहब्बत है। अगर तुमने मोहब्बत कर ली है तो फिर मेरा केस लेकर क्या कर रहे थे? अपनी मोहब्बत के बारे में सोचते। ख्वामख्वाह मेरे पीछे पड़े रहे। अब अपनी मोहब्बत से भी हाथ दे बैठोगे। बहुत अफसोस हुआ तुम्हें यूं लाचार बेबस देखकर। राशिद खान ने अबिया को पकड़कर वहीं कुर्सी पर धकेला और उसके मुंह पर हाथ रखते गुस्से से कहा, उसको हाथ मत लगाओ। मैंने कहा है ना तुम्हें, समझ क्यों नहीं आ रही? शयान तेज में आया और बिना सोचे समझे आगे बढ़ा। एकदम राशिद खान के गले पर 2 हाथ रखे और उसके साथ आए दोनों साथी हड़बड़ाए। उसी लम्हे बाहर से गार्ड्स ने उन पर हमला किया। अबिया की कुर्सी पीछे की तरफ उलट गई और राशिद खान के हाथ में पकड़ी पिस्तौल से गोली चली और शयान के बाजू को चीरती हुई अंदर घुस गई। राशिद खान पकड़ा गया था लेकिन शयान वहीं जमीन पर टेक गया। शयान। अबिया चीखती हुई शयान की जानिब भाग कर गई। बाबा, इन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाए प्लीज। अबिया ने बाबा की तरफ देखा। वो गाड़ी निकलवा रहे थे। तुम उठो, कमरे में जाओ, मैं चला जाऊंगा।
شان گولی لگنے کے باوجود تکلیف سے کراتا ہوا غصے سے بولا، گولی کے باوجود آپ کو ڈانٹنے کی پڑی ہے؟ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ ابھیا نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا، سوائے بے بسی تھی۔ احترام تھا کہ اس کی جان بچاتے ہوئے شان نے گولی کھا لی تھی۔ تم کمرے میں جاؤ، میں جا رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس۔ شایان نے اٹھنے کی کوشش کی، ابھیا نے سہارا دیا۔ جب وہ چلا گیا تو ابھیا کمرے میں جا کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ شیام 3 دنوں سے اسپتال میں تھا۔ خون بہت بہنے کی وجہ سے حالت خراب تھی۔ ابھیا ان 3 دنوں میں اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی نہیں تھک رہی تھی۔ اسے شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کھانا پینا دوا لینے کی بجائے بس فکر تھی تو شیام کی کہ وہ خیریت سے گھر لوٹ آئے۔ اسے منظر بلانے سے نہیں بھول پا رہا تھا۔ جب شیان بھاگتا وہ اسے بچانے آیا تھا، آپ ہی کچھ تو کھا لے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ابھی بھی آپ کو بخار ہے، نہ آپ دوائی لے رہی ہیں اور نہ ہی آپ کھانا کھا رہی ہیں۔ لائبہ کھانا لے کر کمرے میں آئی تو بے عزت بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کھا لوں گی، بھوک نہیں ہے۔ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ شان کب تک آئے گا؟ ابھیا نے منہ پر سے بازو ہٹاتے ہوئے شان کے بارے میں پوچھا۔ لائبہ مسکرائی۔ آج تک ان دونوں کی بس جانی دشمنی ہی رہی تھی، اب یہ فکر مندی۔ شان بھائی شاید آج رات تک آ جائیں گے، بابا نے کہا کہ وہ بہتر ہے۔ لائبہ نے جواب دیا، اچھا تم جاؤ۔ ابھیا نے سکون کا سانس لیا اور لائبہ کو جانے کا کہا، لیکن آپ کھانا تو کھا لیں، دوائی بھی لینی ہے آپ نے۔ وہ چڑ کر بولی۔ بہن کی ضد نے اسے تنگ کر دیا تھا۔ لائبہ، میں نے کہا نا میں کھا لوں گی کھانا بھی اور دوائی بھی لے لوں گی، لیکن پلیز تم یہاں سے جاؤ پلیز۔ ابھیا نے آنکھیں دکھائی تو وہ منہ بناتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ اس کی جاتی وہ اٹھی اور 2 نفل شکرانے کے ادا کرنے لگی، کیونکہ اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ شان اب بہتر ہو گیا تھا۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟ شان گھر لوٹا تو سبھی اس کے آس پاس بیٹھے خیریت دریافت کر رہے تھے، جبکہ ابھیا کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ آپ کو ان سے کوئی کام ہے؟ لائبہ ہنسی دبائے سوال کرنے لگی۔ کام تو نہیں ہے، لیکن مجھے گولی لگی ہے نا، تو وہ اسپتال آئی ہے اور نہ ہی وہ گھر آئے ہوئے ہیں۔ ابھی تک میرے سامنے بھی نہیں آئی، جس کے پیچھے میں نے گولی کھا لی۔ وہ تو میری خیریت معلوم کرنے کی بھی روادار نہیں ہے، شایان نے افسردگی سے کہا۔ تو لائبہ شایان کا یہ نرم انداز دیکھتے ہوئے چونکی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں شایان بھائی؟ ہو سکتا ہے کہ انہیں ہی سب سے زیادہ آپ کی فکر ہو۔ اس نے بہن کی طرف داری کی۔ 3 دنوں سے بہن کا حال جو دیکھ رہی تھی، جیسی تمہاری بہن کی حرکتیں ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ اسے میری فکر ہوگی۔ آرام سکون سے سوئی ہوئی ہوگی بس۔ شان نے غصے سے جھنجھلا کر کہا، جانے کی اسے ابھیا کی موجودگی سے وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ انہیں آپ کی فکر ہے، جب سے آپ کو گولی لگی ہے نا اور آپ ہسپتال میں ہیں تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، بخار میں تپ رہی ہیں اور اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہیں، نہ کھانا کھاتی ہیں اور نہ ہی دوائی لیتی ہیں۔ میں نے اور امی نے بہت کوشش کی، لیکن ان کی ایک ہی رٹ ہے کہ میں کھا لوں گی، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اب تو ان کے کمرے میں جاؤ تو چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ لائبہ نے جب ساری حقیقت سے اسے آگاہ کیا تو شایان تو حیرت سے دنگ ہی رہ گیا۔ حیرت ابھی تمہاری بہن اور مجھ سے اس قدر محبت؟ وہ صدمے سے 2 4 ہوتے ہوئے بولا، بس دیکھ لے، وقت انسان کو بدل دیتا ہے۔ لائبہ مسکرا کر بولی، اچھا اچھا بس کر دی جاؤ، تم سو جاؤ، میں بھی آرام کرنا چاہتا ہوں۔ شایان ایک لمحے میں پہلے والا شایان بن گیا اور لائبہ کمرے سے سر ہلاتی ہوئی نکل گئی تو وہ ابھیا کو بدلے انداز کو سوچنے لگا۔ کون ہے؟ رات کا تیسرا پہر تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھیا اس واقعے کے زیر اثر تھی، ڈر گئی۔ میں ہوں شایان، دروازہ کھولو۔ شایان کی آواز سن کر وہ حواس میں لٹی تو اندر اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی طبیعت خراب ہے، آرام کرنا چاہیے تھا۔ شایان کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اسے سامنے دیکھتے وہ ہچکچا کر بولی، طبیعت تو تمہاری بھی خراب ہے، تمہیں بھی آرام کرنا چاہیے، دوا لینی چاہیے، تو تم کیوں نہیں لے رہی؟ وہ آگے بڑھ کر وہیں ابھیا کے بستر پر جا بیٹھا۔ آپ کو کس نے بتا دیا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہ دیکھیے۔ ابھیا نے نگاہیں چرا کر جواب دیتے ہوئے سامنے کھڑے ہو کر کہا، دیکھ رہا ہوں، کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابھیا خوفزدہ ہو کر بولی، بس
تم کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہو اور میں نے سنا ہے کہ تم اچھا کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہو۔ شان نے کہا تو وہ فوراً بات بدل گئی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اس لیے نہیں کھا رہی۔ ابیہ نے لڑکھڑاتی زبان سے جملہ ادا کیا۔ شان کی نظریں اس کے وجود پر تھی۔ وہ گڑبڑا رہی تھی۔ دل نہیں چاہ رہا تھا یا مجھ جیسے اکڑو اور بدتمیز انسان کی فکر کی جا رہی تھی؟ وہ مسکرا کر سوال کر رہا تھا، آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کی فکر کرتی ہوں؟ آج وہ پوری تیاری سے ابیہ کے دل کا حال جاننے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ اس قدر نرم لہجے پر پریشان ہو رہی تھی۔ تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو دیکھا جا سکتا ہے نا؟ شایان اٹھا اور ابیہ کے قریب آتا بولا، اور وہ پیچھے کی جانب قدم پلٹنے لگی۔ پلیز جائیں یہاں سے۔ ابیہ نے اسے خود سے پرے کیا تو بے اختیار ہاتھ شایان کے زخم پر زور سے ٹکرایا اور وہ کہا، یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا، سوری میں نے آپ کو تکلیف دے دی۔ ابیہ نے پریشان ہو کر کہا، آج تو میں یہی رہوں گا تمہارے کمرے میں۔ شایان درد بھول کر اکڑ کر بولا تو ابیہ مزید نروس ہو گئی۔ اگر آپ بچوں والی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جائیں نا پلیز یہاں سے۔ ابیہ نے اب کی مرتبہ شایان کا دوسرا بازو پکڑ کر اسے اس دروازے کی سمت دھکیلا۔ تم نے مجھے ابھی دھکا دیا تو میری تکلیف پر تڑپ اٹھی تھی، تمہیں میری فکر ہونے لگی تھی، پھر تم کہتی ہو کہ تمہیں میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر ابیہ کو مزید نروس کرنے لگا۔ ٹھیک ہے مان لیا مجھے آپ کی فکر ہے، لیکن آپ پلیز یہاں سے جائیں نا۔ وہ چڑھ کر بولی۔ اسے اپنی جلد بازی اور بے اختیاری پر غصہ آنے لگا تھا، جس کا شایان خوب فائدہ اٹھاتا جا رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے جا رہا ہوں، لیکن یہ جو کھانے کی پلیٹ پڑی ہے نا، اسے کھا کر دوائی لے لینا، ورنہ تمہاری فکر میں شاید میں ہلکان ہوتا رہوں گا۔ اب یہ سوال مت کرنا کہ مجھے تمہاری فکر کیوں ہے، اس کا جواب میں تمہیں جلد دوں گا۔ شایان نے سامنے میز پر پڑی کھانے کی پلیٹ کی جانب اشارہ کیا، جو لائبہ سونے سے پہلے رکھ کر گئی تھی۔ ابیہ نے سر ہلایا اور شایان کے جاتے ہی دروازہ لاک کر دیا۔ اس کی موجودگی نے ابیہ کے 14 تپ روشن کر دیے تھے۔ آخر دیکھو میں نے تمہیں اپنی حراست میں لے ہی لیا نا۔ تم نے کہا تھا کہ تم اپنا دماغ لڑاتے ہو، میں نے بھی اپنا دماغ لڑایا۔ ہر شاطر انسان گھر پر ضرور حملہ کرتا ہے۔ میں نے اپنے پہرے داروں کو چھپا دیا تاکہ تم کچھ تو کرو۔ سوچو کہ میں تم سے ڈرنا چھوڑ چکا، اور تم نے دیکھو اسی رات میرے گھر پر حملہ کر دیا، اور آج تم میری حراست میں ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہاری چال تم پر ہی پھنس جائے، لیکن تم سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بہت شاطر بن رہے تھے نا، اور دیکھو خود کو سلاخوں کے پیچھے بیٹھے ہو۔ اب تمہارا زوال شروع ہو گیا، تمہیں پھانسی ہی ملے گی۔ شان کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ پہلی فرصت میں راشد خان سے ملنے جیل گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں جیل میں ہوں، لیکن میں اپنے بندے تمہارے پیچھے ضرور لگاؤں گا، اور تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ تمہاری محبت کو تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ راشد خان شان کو دیکھتے زخمی شیر کی مانند دہاڑا۔ ایک بار مزید اپنی گندی زبان سے اس کا نام لیا تو تمہیں یہی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، اور رہا تمہارے بندوں کا سوال تو تمہارے سارے اڈے ہم نے سیل کر کے رکھ دیے۔ تمہارے جتنے بھی بندے تھے ان کو ہم نے جیل میں بند کر دیا ہے۔ اب تم کچھ نہیں کر سکتے، تم خالی ہاتھ رہ گئے۔ شایان کی بات پر راشد خان کے سارے غم نکل گئے۔ شایان اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتے نکل گیا تھا۔ شایان اور ابیہ کی شادی شروع ہو چکی تھی۔ ابیہ مہندی کے دن بے حد حسین لگ رہی تھی۔ لائبہ بار بار اسے چھیڑ دیتی تو وہ شرما جاتی۔ یقین کریں آپ ہی، شایان بھائی نے آپ کو دیکھا تو ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ لائبہ نے کہا ہی تھا کہ اچانک پیچھے سے شایان چلا آیا۔ کہے تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو چھوٹی، ہوش و حواس کیا، میں تو کسی اور منظر کو دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ ابیہ کے سراپے پر نظر ڈالتے وہ مخمور آنکھیں پھیلائے بولا، شایان بھائی ذرا سنبھل جائیے، ابھی تو دلہن کے روپ میں بھی دیکھیں گے آپ۔ لائبہ نے چٹکی بجاتے ہوئے شایان کو ہوش دلا کر کہا، لائبہ چپ کر جاؤ ورنہ مار کھاؤ گی۔ ابیہ نے آنکھیں دکھا کر اسے چپ رہنے کو کہا۔ پیاری لگ رہی ہو، لیکن اصل تعریف اب کل ہی کروں گا۔ شایان ابیہ کے قریب ہوا اور کان میں سرگوشی کی اور فوراً باہر چلا گیا۔ ابیہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ آج بارات تھی۔ ابیہ نکاح اور دیگر رسموں کے بعد شایان کے کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ انتظار کر رہی تھی جبکہ شایان دوستوں کو خدا حافظ کرنے میں مصروف تھا۔
سے رہ رہ کر شایان کے رویے اور آنے والے وقت پر خوف لاحق ہو رہا تھا۔ اسی اسنا میں شایان کمرے میں داخل ہوا۔ بلا کر تم میرے کمرے میں بیوی کی حیثیت سے آئی گئی؟ شایان نے پاس بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کچھ بولو گی نہیں؟ ابیہ کو خاموش پا کر وہ بولا۔ کیا بولوں؟ اس نے نظریں اٹھائی، ایک نگاہ شایان پر ڈالی، پھر سے جھکا لی۔ یہ کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، زبردستی شادی ہو گئی ہے، تمہیں اعتراض تھا نا؟ شایان نے ابیہ کو شریر نظروں سے دیکھتے ہوئے چھیڑا۔ تو آپ بھی تو ہر پل جینا حرام کیے رکھتے ہیں، کبھی پیار سے بات نہیں کی۔ وہ خفا ہوئی۔ تمہیں تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور تو سبھی گھر والے سیریس رہتے ہیں، ورنہ محبت تو بچپن سے ہی تم سے ہے، اس لیے آج شادی کر کے ہی دم لیا۔ شایان نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت کا اقرار کیا۔ یہ تو میں جان چکی ہوں، ابیہ نے فخر سے مسکرا کر کہا۔ بھلا وہ کیسے؟ میں نے تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ شایان ابیہ کے علم ہونے پر حیران ہوا۔ اگر محبت نہ کرتے تو میرے لیے گولی نہ کھاتے، بس خود تو محبت کرتے رہے اور میرے ساتھ اکڑو رہے۔ ابیہ نے سر جھکائے کہا، چلو اب تو محبت کر لینا، اب محبت سے پیش آؤں گا۔ شایان نے اس کے چہرے پر آئی لٹکو چھوتے ہوئے پیار سے کہا، وہ تو ہو چکی ہے۔ ابیہ کے یکدم اظہار پر وہ چونکا، یہی کہ مجھے بھی محبت ہو گئی۔ جس دن آپ نے میرے آنسوؤں پر آگے بڑھ کر گولی کھائی تھی نا، تب احساس ہوا تھا کہ ہماری نوک جھونک میں محبت چھپی ہوئی تھی، اس دن میری جان پر بنائی تھی۔ ابیہ کے لفظوں نے شایان کو مسکرا دینے پر مجبور کر دیا۔ یعنی محترمہ جو تیار تک نہ تھی شادی کے لیے، آج محبت میں گرفتار ہے۔ شایان نے کہکا لگایا، ہاں تو ہماری محبت شریر سی تھی۔ ابیہ نے خفگی سے گھورا تو دونوں بے اختیار مسکرائے تھے۔